रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू अम्र सालिस के बारे में थी और अम्र सालिस में भी हमारी गुफ्तगू वज़अ के बारे में थी। कल इन्होंने वज़अ की आपको तारीफ़ बताई, बल्कि यूँ कहूँ कि दो तारीफ़ बताई। इन्होंने फरमाया कि पहली तारीफ़ इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ़ वज़अ तअयीनी को शामिल हो जाती है, जबकि दूसरी तारीफ़ वज़अ तअयीनी को भी शामिल होती है, वज़अ तअय्युनी को भी शामिल हो जाती है। तो आज फिर हम वज़अ के जो है क्या है 4 किस्म पढ़ेंगे और फिर वज़अ के हम 2 किस्म पढ़ेंगे, तो 6 किस्म आज भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह आपके पूरी तवज्जो की मुझे ज़रूरत है। वज़अ की कहते हैं कि 4 किस्में हैं। भाई ये जो वज़अ की 4 किस्में हैं, दिमाग और सोच की हद तक है या ख़ारिज में भी मौजूद हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ के वजूद के कई सारे अक़साम होते हैं, उनमें से जो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ़ मैं उन अक़साम की तरफ इशारा करूँगा। कभी कभी एक जो है क्या है सिर्फ़ आपके दिमाग की वजह होती है। आप तालिब इल्म हैं तो मैं ऐसी मिसाल दूं जिस पे आप खुश हों। भाई मैं बीवी ऐसी लूँगा जो पानी पिए तो उसके गले से पानी भी नज़र आए, ठीक है। ऐसी बीवी लूँगा कि अगर वो दाल भी पकाए तो वो बकरे के गोश्त से ज़्यादा लजीज हो, ठीक। तो ये सिर्फ आपके तस्वर में होगा, खारिज में नहीं होगा। खारिज में जो भी लड़की सूरत की अच्छी होगी वो तो मौलवियों को मिलना मुमकिन नहीं है, वो इंजीनियर को डॉक्टर को मिलेंगी, ठीक है। तो तस्वर में आपने अपनी बीवी की बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई थी, लेकिन खारिज में वो नहीं है। खूब, तो इसी तरीके से कहते हैं जब किसी माना के लिए आप एक लफ्ज़ वज़अ करते हो तो माना को अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है। तो माना को दिमाग में रख कर वज़अ की आप 4 किस्में बनाएंगे। वज़अ ख़ास होगी, मौज़ूल ख़ास। फ़िलहाल ये नाम सुन ले, वज़अ ख़ास, मौज़ूल ख़ास, ये एक किस्म। दूसरी किस्म वज़अ आम, मौज़ूल आम। और तीसरी किस्म वज़अ आम, मौज़ूल ख़ास। चौथी किस्म फिर वज़अ ख़ास, मौज़ूल आम। तो बाबा कितनी किस्में हो गई? 4 किस्में। पहली किस्म में दोनों ख़ास हैं, दूसरी किस्म में दोनों आम हैं, तीसरी किस्म में पहला आम है दूसरा ख़ास है, और तीसरी किस्म में मसलन जो क्या है जनाब, वो पहला ख़ास है और दूसरा आम है। बात वाज़ेह हो गई। अब हर एक की मुख्तसर वज़ाहत फरमाते हैं कि आप जो कहते हैं वज़अ ख़ास हो, मौज़ूल ख़ास हो, एक जुज़ई माना को आप जहन में रखते हैं। बेटा कौन सी माना को? जुज़ई माना को। भाई ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा यानी ये जो आपके सामने मौजूद है, अब ये है माना, इसके लिए क्या नाम वज़अ करें? ये हो जाएगा लफ्ज़। मसलन आप कहते हैं कि भाई अभी जो है क्या है माह मुहर्रम है और 25 तारीख को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के भी दिन थे, तो इस बेटे का नाम रखो सज्जाद। अब ये जो सज्जाद है ये भी ख़ास लफ्ज़ है और जिसके लिए वज़अ किया गया वो भी ख़ास है, यानी वो ही बच्चा है, कोई और बच्चा नहीं। तो इसको कहेंगे वज़अ ख़ास और मौज़ूल भी ख़ास। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक आम माना को जहन में रखते हैं। किसको? आम माना को। फिर उसके लिए लफ्ज़ वज़अ करते हैं। मसलन आपके सामने चावल लाए गए। क्या लाए गए बेटा? चावल। अब एक बासमती चावल है, एक सेला है, और हम मौलवियों के नसीब में एरी है, ठीक है। अब ये तीनों चारों चीज़ें आपने रखी, भाई इनके लिए कोई लफ्ज़ वज़अ करें
تو واضح نے کہا کہ میں نے لفظ چاول ان کے لیے وضع کیا۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں پر بھی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی اس کا نام چاول ہوگا، جبکہ جزئی کا مطلب یہ تھا کہ معین یہ جو سامنے ہے، لیکن اب اس چاول میں سامنے والا نہیں، جو بھی اس قسم کا ہوگا اس کو چاول کہا جائے گا، جو بھی اس قسم کا ہوگا اس کو موبائل کہا جائے گا، جو بھی مثلا جو ہے کیا ہے جناب اس قسم کا ہوگا اس کو پاور بینک کہا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں وضع عام ہے اور موضوع بھی عام ہے۔ اور تیسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جناب ایک معنی کلی کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ معنی کیا ہوتی ہے؟ کلی، لیکن جب لفظ وضع کرتے ہیں تو اس کے مصادیق کے لیے وضع کرتے ہیں۔ مثلا ابتدا کو بھی آپ نے ذہن میں رکھا، انتہا کو بھی ذہن میں رکھا۔ اب ابتدا پڑھنے کی بھی ہو سکتی ہے، ابتدا سفر کی بھی ہو سکتی ہے، ابتدا کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا ایک ایسی وسیع معنی ہے جو ہر کام کے شروع پر وہ دلالت کر سکتا ہے، لیکن اب آپ ایک لفظ وضع کرتے ہیں اس ابتدا کے خاص افراد کے لیے۔ آپ نے شروع میں سوچی وسیع معنی تھی، لیکن جو لفظ وضع کیا وہ جو ہے کیا ہے جناب اس کے افراد کے لیے وضع کیا۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کہیں گے وضع عام ہے کیونکہ سوچ ہماری وسیع تھی، موضوع خاص ہے۔ مثلا جب بھی آپ کہیں گے من، تو آپ کہیں گے سر تو من الشکارپور، تو اب یہ من شکارپور والی ابتدا پہ دلالت کرتی ہے، عام ابتدا پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ وضع عام ہو گیا اور موضوع خاص۔ اچھا، وضع خاص اور موضوع عام، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو لفظ سوچا ہے وہ خاص ہے۔ میں نے وہ فرض کریں وضع کیا آپ میں سے ساجد کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں یہ لفظ ساجد کے علاوہ تکی پر اور ثقلین پر بھی دلالت کرے، تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے چہرے کی بناوٹ 6 انچ ہے اور آئینہ بھی 6 انچ کا ہے، پھر تو آپ کے چہرہ صرف اس آئینے میں نظر آئے گا تو کسی اور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر کسی اور کا چہرہ نظر آیا تو آپ کا وہاں سے ہٹانا پڑے گا چہرہ۔ ایک ہی وقت میں 2 چہرے اس میں نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ وضع خاص اور موضوع عام والی جو ہے کیا ہے قسم خارج میں واقع نہیں ہے، تصور میں ہے لیکن خارج میں واقع نہیں ہے۔ باقی پہلی تینوں قسمیں ذہن میں بھی ہیں اور خارج میں بھی ہم نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وضع کی 2 قسمیں ہیں، ایک وضع جو ہے کیا ہے وہ وضع شخصی ہے، ایک وضع نوعی۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے 4 قسمیں وضع کی یہ معنی کے لحاظ سے کی تھی، جو معنی ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو 2 قسم آپ پڑھ رہے ہیں یہ لفظ کے لحاظ سے 2 قسمیں، معنی کے لحاظ سے 2 قسم نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں لفظ ضربہ کو ذہن میں رکھیں، ضربہ، خوب، اب ضربہ مارنے کی معنی میں ہے، ٹھیک۔ ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں ہر وہ چیز جو فعل کے وزن پر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں فعل ماضی۔ اب اس فعل کے وزن میں آپ نے کسی خاص مصدر کو مد نظر نہیں رکھا۔ فعل کے وزن پہ ضربہ ہو تو بھی فعل ماضی ہے، نصر ہو تو بھی فعل ماضی ہے، قتل ہو تو بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اکرم ہو تو بھی فعل ماضی ہے۔ تو جب خاص لفظ ذہن میں رکھا جائے اس کو وضع شخصی کہتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں ایک قانون کلی لایا جائے اور آپ کہیں کہ میں اس قانون کلی کے لیے یہ لفظ وضع کرتا ہوں تو اس کو جو ہے کہ وضع نوعی کہتے ہیں۔ کل ما کان علی ذنۃ فاعل فہو اسم فاعل، ہر وہ چیز جو فاعلن کے وزن پر ہوگی وہ کیا اسم فاعل ہے۔ تو اب اس میں آپ نے کیا کسی خاص لفظ کو مد نظر رکھا؟ نہیں۔ ساجد ہو، ناصر ہو، ناظم ہو، حامد ہو، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے جناب اس میں فاعل ہو جائیں گے۔ بس بات واضح ہو گئی۔ لفظ کے معنی کے اعتبار سے وضع کی 4 قسمیں ہیں،
उन 4 किस्मों में से चौथी किस्म मुमकिन नहीं, पहली 3 किस्में मुमकिन हैं। और अगर ख़ुद लफ्ज़ को हम जहन में रखें तो उस लिहाज से फिर वज़ा की 2 किस्में हैं, वज़ शख्सी और वज़ नौई। आज थोड़ी सी इबारत ज़्यादा होगी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है कि मुबाहिसे में ज़्यादा दिक्कत करेंगे। चलते हैं इबारत की तरफ। अक़सामुल वज़अ, बहलूर साहब, वज़अ की अक़साम। सुम्मा इन्न लिल वज़अ, सुम्मा यानी फिर। बेटा फिर का मतलब क्या है? यानी एक तो कल आप वज़अ की किस्में पढ़ के आए थे, तअयीनी और तअय्युनी। उस तकसीम के बाद फिर ये तकसीम है। फ़ी मकाम तसव्वुर, कहते हैं कि तसव्वुर के मकाम में बेशक वज़अ की अक़सामन अरबअतन, सकलैन साहब बालों की सेटिंग यहाँ नहीं करें, 4 किस्में हैं। अब मैं कल आपसे मुमकिन है ये पूछूं कि अक़सामन मंसूब क्यों है। अगर आज कोई बताएगा तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो फिर मैं बता दूं। बेटा ये अक़साम, जी शाबाश, लिल वज़अ ख़बर मुक़द्दम है और ये अक़सामन इसमें मुअख़्ख़र है। अलवज़उल ख़ास वल मौज़ूल ख़ास, ये पहली किस्म, वज़अ ख़ास मौज़ूल ख़ास। अलवज़उल आम वल मौज़ूल आम, ये दूसरी किस्म, वज़अ भी आम है, मौज़ूल भी आम है। तीसरी किस्म अलवज़उल आम, वज़अ आम है, वल मौज़ूल ख़ास, और मौज़ूल ख़ास है। और चौथी किस्म अलवज़उल ख़ास, वज़अ ख़ास है और मौज़ूल जो है क्या है वो आम है। सुम्मा, भाई ये 4 किस्में आपने सुन ली। इसके बाद इन्नल मीज़ान बेतहक़ीक़ तराजू, या यूँ कहें परखने का मयार, फ़ी कौनिल वज़अ ख़ासन व आमन, कि ये वज़अ जो ख़ास है या आम है वो क्या है, हुआ। ये हुआ बेटा ज़मीर मीज़ान की तरफ जा रही है। वो मीज़ान क्या है? कौनुल मानल मलहूज़, भाई वो माना जो मलहूज़, जिसका लिहाज किया गया है। कब? हीनल वज़अ, जब आप लफ्ज़ को वज़अ कर रहे थे, जुज़इयन और कुल्लियन, आया वो माना जुज़ई थी या माना कुल्ली थी। फ़इन कानल मलहूज़ व ख़ासन, जिस चीज़ को लिहाज किया गया है अगर वो ख़ास हो, व वुज़अ लफ्ज़ु लहू, और लफ्ज़ को भी वज़अ किया गया उसी ख़ास के लिए, फ़हुव मिनल किस्मिल अव्वल, तो ये वज़अ पहली किस्म में हो जाएगी। पहली किस्म क्या है? वज़अ ख़ास और मौज़ूल ख़ास। का वज़अल आलाम शख्सिया, जैसे वज़अ किया जाता है, ठीक है, शख्सी नामों को, शख्सी यानी क्या है, अफराद के नाम को। व इन कानल मलहूज़ आमन, अगर आपने जिस माना का लिहाज किया वो आम है, यानी वो जुज़ई नहीं है। वह वुज़अ लफ्ज़ो बेइज़ाइही, और लफ्ज़ को उसी माना के मुकाबले में वज़अ किया गया है, फ़हुव मिनल किस्म सानी, तो ये दूसरी किस्म में से हो जाएगी। यानी वज़अ आम मौज़ूल आम। का अस्माइल अजनास, जैसे जिन्सों के नाम हैं, भाई गाय, तो भाई गाय सिर्फ शिकारपुर वाली गाय नहीं है, सखर वाली भी गाय है, जेकबाबाद वाली भी गाय है, आजकल फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है वो भी गाय है, साहिवाल वाली वो भी गाय है। तो हमने लफ्ज़ गाय इस जिन्स के लिए रख दिया। व इन कानल मलहूज़ आमन, और अगर हमने जिस माना का लिहाज किया है वो आम है, व लम यूज़ लफ्ज़ो बेइज़ाइही, और लफ्ज़ को उस माना के मुकाबले में वज़अ नहीं किया गया, बल वुज़अ लिमसादीक़ ज़ालिकल आम, बल्कि लफ्ज़ को वज़अ किया गया है उस आम के मसादीक़ के लिए, उसके अफराद के लिए, फ़हुव मिनल किस्म सालिस, तो ये बेटा तीसरी किस्म हो जाएगी। तीसरी किस्म क्या थी? वज़अ आम और मौज़ूल ख़ास। कल अदवात वल हुरूफ, अदवात और हुरूफ दोनों को आप एक ही माना में ले लें। जैसे हुरूफ हैं अला माहुल मशहूर, जैसे कि ये बात मशहूर भी है, फलवाज़िओ अला हाज़ल कौल, कहते हैं कि इस तीसरी वाली किस्म के मुताबिक जो शख्स वज़अ करता है, तसव्वुर, वो पहले तसव्वुर करता है मफ़हूम यिल इब्तदा वल इंतहा। बेटा मफ़हूम असल में मफ़हूमैन था, तस्निया था। जब इसको हमने मुज़ाफ़ किया इब्तदा की तरफ तो हालत इज़ाफ़त में नून गिर जाती है,
اس کی نون گر گئی. اور پھر جو ہے کیا یہ مفہوم کس حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے. تصور مضاف ہوا اور مفہوم مضاف الیہ ہے. وہ پہلے ابتدا اور انتہا کے مفہوم کو ذہن میں رکھتا ہے. الکلین، یہ ابتدا اور انتہا کلی ہوتی ہے. ثم وضع لفظۃ من و الی، پھر وضع کرتا ہے لفظ من کو اور لفظ الی کو لمصادیقہما، عام ابتدا کے لیے نہیں بلکہ اس ابتدا کے مصادیق کے لیے. کبھی ابتدا شکارپور سے ہو رہی ہے، کبھی ابتدا سکھر سے ہو رہی ہے. التی یعبر عنہا بالمعانی الحرفیہ، کہتے ہیں یہ مصادیق جزئیہ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ معنی حرفیہ. یعنی حرف بیچارہ مستقل نہیں ہے، کبھی سکھر کے پاس کھڑا ہے تو کبھی شکارپور کے پاس کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف رب دینے والا ہے. اب چوتھی قسم کی طرف جاتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، وہ چیز جس کا لحاظ کیا گیا وہ خاص ہے. وَوُضِعَ لَفْظُ، اور لفظ کو وضع کیا جاتا ہے لِلْجَامِعِ بَيْنَ هَذَا الْخَاص، کہ وہ لفظ شامل ہو اس خاص کو بھی. وَالْفَرْدِ الْآخَرِ، یعنی ساجد کو بھی شامل ہو اور تقی کو بھی شامل ہو. فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ، یہ چوتھی قسم ہے کہ یعنی ہم اس میں وضع جو ہے کیا ہے وہ خاص رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن موضوع ہے یعنی معنی وہ ہم عام رکھتے ہیں. خوب. المعروف، علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے امکان الاولین، کہ پہلی دونوں قسمیں ممکن ہیں. اور وہ وقوعہما فی عالم الوضع، اور وضع کی دنیا میں یہ پہلی دونوں قسمیں واقع بھی ہوئی ہیں. اور وہ امکان الثالث، تیسری قسم بھی ممکن ہے. وَإِنَّمَا الْبَحْثُ فِي وُقُوعِهِ، بحث اس میں ہے کہ امکان کے ساتھ آیا وہ خارج میں موجود ہے یا خارج میں موجود نہیں. تو مصنف فرماتے وَقَدْ عَرَفْتَ، بتحقیق آپ نے پہچان لیا، أَنَّ الْوَضْعَ فِي الْحُرُوفِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، حروف میں جو وضع ہوتی ہے من هَذَا الْقَبِيلِ، وہ تیسرے قسم میں سے ہے. بس یعنی تیسری قسم بیٹا ممکن بھی ہوئی اور واقع بھی ہوئی. إِنَّمَا الْكَلَامُ فِي إِمْكَانِ رَابِعِ، بے تحقیق ہماری گفتگو اس چوتھی قسم کے امکان میں ہے. فضلاً عن وقوع، اس کے واقع ہونے کو تو ہم بحث ہی نہیں کرتے. بھائی وہ واقع تو نہیں ہوئی تقی، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. فالمشہور استحالۃ رابع، مشہور نظریہ یہ ہے کہ وضع کی چوتھی قسم محال ہے. فیقع الکلام، پھر بھائی کلام اور بحث واقع ہوتی ہے فیما هو الفرق بین الثالث. بھائی تیسری اور چوتھی میں کیا قسم ہے؟ تیسری میں بھی ایک عام ہے ایک خاص، چوتھی میں بھی ایک عام ہے ایک خاص. کہتے ہیں حیث قیل بامکان ہی، جبکہ کہا گیا کہ تیسری قسم ممکن ہے. وہ رابع حیث قیل بامتناع ہی، اور چوتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ممتنع اور محال ہے. خوب. وجہ، بھائی کیا دلیل ہے کہ تیسری ممکن ہے اور چوتھی ممکن نہیں؟ وجہ کی ضمیر آپ فرق کی طرف بھی لوٹانا چاہیں تو لوٹا سکتے ہیں. ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، بتحقیق کہ وہ عام کہ جس کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے تیسری قسم میں، لہو اس عام میں قابلیت الحکایت، صلاحیت ہے کہ وہ حکایت کرے ان مصادیق ہی، اپنے مصادیق کی. مثلا میں یہ کہتا ہوں عذاب بہلول بھائی کیا ہوا، آپ نے نیند کم کی ہے کیا ہو، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو طالب علم کا لفظ ہے نا یہ تمام طلاب کو شامل ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. فللواضح، تو واضح صاحب کو حق ہے ان یتصور، وہ تصور کرے مفہوم الابتداء والانتہاء، ابتدا کے مفہوم کا بھی انتہا کے مفہوم کا بھی. وَيَضَعُ اللَّفْظَ، اور پھر وضع کرے لفظ لمصادیقہما، ابتدا اور انتہا کے لیے بیٹا وضع نہیں کرتا بلکہ ان کے افراد کے لیے وضع کرتا ہے. التی تحکی انہا، وہ افراد اور وہ مصادیق کہ حکایت کرتی ہے انہا ان مصادیق کی مفاہیم ہما، اس ابتدا کا مفہوم اور انتہا کا مفہوم. وہذا بخلاف رابع، کہتے ہیں یہ تیسری قسم چوتھی قسم کے خلاف ہے. فإن الملحوظ، بتحقیق چوتھی قسم میں جس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے وہ تشخصہ بخصوصیات، میں نے اس معنی کا عام اور کلی بیٹا تصور نہیں کیا بلکہ صرف ساجد کا تصور کیا ہے. یکون خاصاً، کہ وہ ملحوظ خاص ہو جاتا ہے. لیست لہو،
اس ساجد میں صلاحیت نہیں ہے کس کی بیٹا؟ قابلیت الحکایت ہے کہ وہ حکایت کر سکے ان الجامع ایک کلی معنی کی بین الافراد جو بہت سارے افراد پر صدق کرے، حتیٰ یہاں تک کہ یوز لفظ لہو ایک لفظ کو وضع کیا جائے لہو اس عام معنی کے لیے، کیونکہ میں نے تصور صرف ایک بندے کا کیا تھا وہ بالجملہ۔ بھائی خلاصہ یہ ہے العام یصلح لأن یکون مرأۃ لمصادیقہ، یہ تیسری قسم کی بابا بات کر رہا ہے کہ عام میں صلاحیت ہے کہ وہ آئینہ بن سکے اپنے تمام افراد کا جو اس کے انڈر میں واقع ہوئے۔ مثلا ابھی آپ پانچوں مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کی کیمرہ میں صلاحیت ہے کہ پانچوں کو دکھا سکے، لیکن اگر کوئی ایسی کیمرہ ہوتی جس میں صرف ایک منہ دیکھا جا سکتا تھا تو وہ سب کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ مرأتن یعنی آئینہ ہو سکے لمصادیق ہی اپنے مصادیق کا الواقعت تحتہ کی ضمیر بیٹا عام کی طرف جائے گی، ولیکن الخاص لیکن جو خاص ہے لأجل تضیق ہی اس لیے کہ وہ محدود ہے، وتقید ہی اور اس میں بہت سارے قید لگے ہوئے ہیں، لا یصلح اس خاص میں صلاحیت نہیں ہے ان یکون مرأتن کہ وہ آئینہ ہو سکے للجامع ایک ایسی تصویر کی جو تصویر شامل ہو بین اس خاص کو بھی وہ بین فرد آخر اور دوسرے فرد کو بھی، یعنی ساجد کو بھی شامل ہو، ساجد جو ہے کیا ہے علی دوست کو بھی شامل ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقسیم الوضع بحسب لفظ الموضوع، پھر وضع کی قسم اس لفظ کے لحاظ سے جس کو وضع کیا جاتا ہے۔ ثم انما مر، بھائی پھر وضع میں یہ بھی سن لیں کہ جو گزر چکی وضع کی اقسام کان تقسیما للوضع بحسب المعنی، وہ تو اس وضع کو ہم نے تقسیم کیا تھا معنی کے لحاظ سے۔ وہ سمت نہیں پڑھنا بیٹا، سمت یہاں اشارے کی معنی دے رہا ہے، اور وہاں یعنی اس تقسیم میں تقسیم آخر یا وضع میں ایک اور تقسیم بھی ہے لہو وضع کی حسب لفظ، وہ لفظ کے لحاظ سے ہے، الموضوع جس لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، الا شخصی و نوعی، اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ شخصی ہوگا یا نوعی ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْمَوْضُوعُ مُتَصَوَّرًا بِشَخْصِ ہی، جب ایک لفظ کو آپ ذاتی تصور کریں، شخص یعنی ذاتی، یرحمک اللہ، یعنی آپ صرف کہتے ہیں کہ ضرب کی معنی کیا ہے، باقی اس کے اور وزن وغیرہ کی طرف آپ کی کوئی نظر نہیں ہوتی ہے، فَيَكُونُ الْوَضْعُ شَخْصِيًّا، اس وضع کو شخصی کہا جاتا ہے، کتصور لفظ زید، جیسے آپ تصور کرتے ہیں زید کے لفظ کا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا بِوَجْهِهِ وَعُنْوَانِهِ، لیکن اگر آپ ایک لفظ کا تصور کرتے ہیں بوجہ یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا چہرہ، چہرے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی اس جیسا چہرہ ہوگا ہم اس کا یہی نام رکھیں گے، جو بھی فعل کے وزن پر ہوگا اس کو فعل ماضی کہیں گے۔ فَيَكُونُ الْوَضْعُ نَوْعِيًّا، اس وضع کو بیٹا وضع نوعی کہتے ہیں، کہ حیعت الفعل الماضی، جیسے فعل ماضی کی حیعت یعنی سیگا، کل ما کان علی ذنۃ فعل، خوب التی ہی موضوعۃ، بھائی یہ ماضی کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی کو وضع کیا گیا ہے لانتصاب الفعل الفاعل، تاکہ ہم فعل کی نسبت دیں کس کی طرف بیٹا؟ فاعل کی طرف۔ ضرب تو میں نے مارا، اب ضرب کی نسبت میں نے اپنی طرف دی، پھر زمان الماضی، کون سے زمانے میں؟ گزشتہ زمانے میں۔ ولیکن الموضوع، لیکن یہاں پر جو وضع ہم نے کیا ہے صرف ضرب تو نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہا جو بھی ضربتوں کے وزن پر ہوگا، لیس الحیعت شخصیہ، موضوع صرف ضربتوں کا لفظ نہیں ہے، پھر ضرب میں یا نصر میں یا قتل میں یا فتح میں، بل مطلق حیعت فعل، بلکہ ہم نے حیعت فعل کو ذہن میں رکھا ہے، فی ای مادۃ من المواد، جس بھی مادے میں جس بھی مصدر میں تحققت یہ فعل کا وزن پایا جائے۔ وبذالک یعلم، بھائی یہ ہم نے تو ماضی کی مثال دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان وضع الحیعت، بے تحقیق حیعت کی وضع فی الفاعل، بیٹا استاد جعفر سبحانی میرے بھی استاد ہیں، لیکن یہاں اسم رکھنا چاہیے، اسم الفاعل ہونا چاہیے، صرف فاعل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فاعل تو انجام دینے والے کو کہتے ہیں، اس کی کوئی حیعت نہیں ہوتی۔
مفعول نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ اسم مفعول کہنا چاہیے تھا۔ مفعول تو جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اس کی کوئی حیت نہیں ہوتی۔ فی اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المفعال، مفعال بھی بیٹا کیا ہے؟ اسم آلت ہے۔ کہتے ہیں ان کی جو حیت کی وضع وہ نوعی، وہ وضع نوعی ہے، لا شخصی، وہ شخصی نہیں ہے، کیونکہ ان میں ہم یہی کہتے ہیں جو بھی اس وزن پر ہوگا مفعال وہ اسم آلت ہوگا۔ مفتاح کھولنے کا آلہ، ٹھیک ہے، مقراض کاٹنے کا آلہ۔ تو الحمدللہ آج آپ نے معنی کے لحاظ سے وضع کی 4 قسمیں پڑھی اور لفظ کے لحاظ سے وضع کی 2 قسمیں پڑھی۔ امید ہے کہ مطالعہ مباحثے میں ان مسائل کو حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔